बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि रब ताला की ज़ात सबसे बड़ी है और रब ताला की ज़ात का ये वादा है कि हो नहीं सकता कि सच सामने ना आए। एक ना एक दिन सच सामने आकर रहता है और ऐसा ही हुआ। अल्लाह अकबर। साइफर मामले पर इमरान खान 100% सच्चे साबित हो गए और आपके सामने सबूत के तौर पर हम बयान रखेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही से। इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान के तमाम तर मुखालफीन एक बार फिर अपने जो उन्होंने गड़ा इमरान खान के लिए खोदा उसमें खुद गिरने जा रहे हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माफिया, हैंडलर और सहूलतकार एक एक करके मुकम्मल तौर पर उस जाल के अंदर फंस रहे हैं जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बिछाया था। और इसीलिए अब इस किस्म के बयानात भी सामने आना शुरू हो गए। इससे पहले कि वो बयान हम आपके सामने रखें जो कि साबित करता है इमरान खान को 100% सच्चा साइफर के मामले पर, हम आपके सामने पहले वजीर दाखिला का बयान रखेंगे जिसमें मौसूफ फरमा रहे हैं कि साइफर मामले में तफ्तीश में अदम तावन पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। किस बात की इन्हें जल्दी है? और ये सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आजम खान, उनके मुबैना बयान के बाद, उसको मुबैना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए। राना सनाउल्लाह ने उसके बाद एक दिन ये कहा है कि जनाब, ये जो खुफिया दस्तावेज थी इसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश की। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि पाकिस्तान में चाहे जुल्फी भुट्टो हो या नूरा शरीफ हो, वो नाम नेहाद एंटी स्टैब्लिशमेंट थे जो कि हमेशा से साबित हुआ जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक्तदार मिला या वो इक्तदार से बेदखल हुए। उसके बाद आजकल की सूरत हाल गौर कर लें, क्या कोई ये कह सकता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एंटी स्टैब्लिशमेंट है? तो दुख इन्हें इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर बरसा बरस से जो एक गैप मौजूद था इस बयानिए के हवाले से वो इमरान खान ने फिल कर दिया। और इस वक्त इमरान खान बिलाशुबा, एंटी स्टैब्लिशमेंट से क्या मुराद है? एंटी स्टैब्लिशमेंट से मुराद यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई सियासत के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए। और इस बयानिए के पीछे इमरान खान के पाकिस्तान की पूरी कौम खड़ी हुई है। इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि इमरान खान ये बात कर चुके कि वो ये कह चुके कि जितनी मेरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी फौज की जरूरत है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान को। और वो हमेशा से पाकिस्तानी फौज की इज्जत और एहतराम करते हैं, हमेशा से उनके लिए काबिल एहतराम है, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जहां तक आइन और कानून का मामला है, उन तमाम मामलात पर इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अब यही आग लगी है जनाब राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों को। मौसूफ ने कहा जनाब के उन्होंने कहा जनाब एफआईए ने नोटिस जारी कर दिया है और 25 जुलाई को इमरान खान ने पेश होना है और इमरान खान अगर ना पेश हुए या तफ्तीश में उन्होंने तामन ना किया तो हम उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं जनाब के आजम खान जो है वो मंजरेआम पर आए हैं और उनके वकील ये बता रहे हैं कि जनाब वो घर वापस आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा जनाब उनसे जो है वो कि उनके मुवक्किल उनसे मनसूब बयान पर बात करने की हालत में नहीं है। ये उन्होंने डॉन से बात की, कासिम वदूद उनके वकील का नाम है, और वो कह रहे हैं जनाब कि वो इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सकें, यानी वो बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं इमरान खान के खिलाफ लेकिन इस हालत में नहीं है कि वो खुद अपने बयान की आकर तस्दीक कर सकें। कितनी हैरान कुन बात है, वो इस हालत में क्यों नहीं है और उनको इस हालत में किसने पहुंचाया है? 15 जून से वो लापता थे, 1 माह से ज्यादा हो गया, अगवा का मुकदमा है और उन्होंने दर्ज कर रखा। अब इतलात है कि वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी जनाब जेर इल्तवा है और इमरान खान ने कहा कि आजम खान ईमानदार आदमी है, जब तक मैं खुद उनसे साइफर के मुतालिक बात नहीं सुनूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। और गैर तस्दीक शुदा बयान है ये, जिसमें यह कहा गया है कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने मोहम्मद आजम से रब्ता किया और आगे फिर वो पूरा बयानिया जो टीवी चैनल इस वक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान कुन बात आपको बताऊं कि जनाब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिन साफियों को ये भिजवाया गया आजम खान का बयान, उन्होंने उसके अंदर यह भी नहीं देखा कि एक जगह लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर कि इसके बाद आपने इमरान खान की वीडियो चलानी है और इसको वो ये कह रहे हैं कि आजम खान का बयान है। यानी आजम खान अपने बयान में ये कह रहे हैं कि इसके बाद आपने वीडियो चलानी है। ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि टीवी चैनल्स का गुज़श्ता 23 बरसों से हिस्सा हूं, तमाम तर चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूं कि होता क्या है, कहां से कैसे खबरें फाल करती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये खबर आई, खबर किन की जानिब से आई आपको बताने की जरूरत नहीं, और उसमें उन्होंने कहा जनाब कि इसके बाद आपने इमरान खान का बयान चलाना है। यानी पूरा हलवा बना कर दिया टीवी चैनल्स को
اور لوگوں نے وہی ٹویٹ کر دیا بغیر پڑھے، کیونکہ یہ جاہل ہے نا. وہ عمران خان نے کہا نا کہ ایک تو یہ جاہل ہیں، اوپر سے یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اس میں کئی بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اب اس کو کہا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب 164 کا بیان ہے، کبھی کہتے ہیں دفعہ 161 کا بیان ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ اور جناب بات جڑی ہوئی کہ اسد محمود اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا. جو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو، اسد عمر کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جناب کہ ہم جائیں گے. ان دونوں کو 24 جولائی کو طلب کیا ہے عمران خان سے ایک دن پہلے. کوشش کی جائے گی ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھانے کی، ان سے بھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان نکلوانے کی. دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے شاہ محمود قریشی نے اور اسد عمر نے دباؤ برداشت کیا ہے. اور اسد عمر تو جو ہے وہ پارٹی عہدہ چھوڑ چکے ہیں، شاہ محمود قریشی نے نہیں چھوڑا. اور کیوں نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں، وہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کون ان کے ساتھ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کر رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اچھا، پھر جناب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جناب ہم مقدمہ چلائیں گے. اور یہ خبریں بھی فیڈ کی جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ریاست کی مدیت میں خصوصی عدالت میں بھیجیں گے. اور رانا ثناء اللہ ہیں اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جنگ جیو گروپ ہے اس کے اوپر پیش اور دیگر تمام جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں آپ پروموٹ کریں، عوام کے اندر یہ ماحول بنائیں. اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے. موصوف فرماتے ہیں ہم نے بتا دیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنٹ ہے. اچھا، اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں، کتنا بڑا لطیفہ ہے. اس پہ ہنسی آنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں جناب غیر ملکی ایجنٹ. آپ مولانا فضل الرحمان کا پورا جو ماضی ہے وہ پورا آپ کے سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے ابتدائی سیاست سے لے کے آج تک کس کی ایجنٹی کر رہے ہیں. اور پھر وہ تمام تر چیزیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، آپ کو تمام تر چیزیں پتہ ہیں اور ان کے منہ سے یہ لطیفہ بیان سامنے آ رہا ہے. اچھا، پھر اور خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ بیٹھ کر نگران وفاقی وزراء جو وفاقی وزراء ہیں وہ نگران سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے شاید انہوں نے یہ بیان بھی دیا، کیونکہ ویسے مولانا فضل الرحمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگلے الیکشن کے اندر ان کی میرا خیال ہے کوئی 5 سیٹیں بھی ان کے پاس نہیں آنی جو ان کے پاس پہلے کسی دور میں آ جایا کرتی تھی. ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کے پی کے اندر، لیکن حالت ان کی نہیں ہے. تمام تر سرویز یہ بات بتانے جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جس کا براہ راست تو اس معاملے کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن معاملہ کیونکہ یہ بھی عدلیہ کی طرف جائے گا. عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، عدلیہ اس کے اوپر غیر جانبدار جو ہے وہ تحقیقات کرے. عمران خان تمام تر چیزیں پاکستانی عوام اور قوم کے سامنے رکھنے کو تیار ہیں. کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آج کسی وقت رات کے یا کل کسی وقت وہ قوم سے خطاب کر سکتے ہیں. خبر اس دوران آئی جناب کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی نااہلی کے خلاف درخواست جو تھی وہ خارج کر دی ہے. تو اب آپ کارکردگی دیکھ سکتے ہیں. پرویز مشرف صاحب، یہ 3 رکنی بینچ نے یہ کیس کی سماعت کی. مشرف صاحب وفات بھی پا چکے ہیں اور 2013 کی اسمبلی کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے اور اب جناب وہ غیر مؤثر ہونے پر وہ درخواست جو ہے وہ خارج کی گئی ہے. آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی عدالتیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اچھا، دوسری جانب معاملات بڑی تیزی کے ساتھ جو پاکستان کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. نواز شریف جن کے متعلق خبریں تھیں کہ وہ آ رہے ہیں جناب جدہ سے سیدھے پاکستان، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جناب چند ہفتوں بعد پاکستان روانہ ہوں گے. فوری طور پر ان کی واپسی کینسل کر دی گئی ہے. کچھ اہم ترین ڈیسیژنز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آنے ہیں اور پھر ممکنہ طور پر رانا ثناء اللہ کی اس قسم کی خبریں کہ جناب عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لندن پلان تھا نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں اور میرے لیے ماحول صاف کریں، تو اس کے بعد پھر میں وہ کیا کہتے ہیں گوال منڈیلا، نینسل گوال منڈیلا، وہ عمران خان کا کرتے ہیں نا، پھر یہ واپس آئیں گے. لیکن اب ان کی واپسی ہوگی جناب کینسل. 1 ہفتے بعد یہ جدہ سے لندن پہنچیں گے، پھر وہاں پر کچھ ہفتے قیام کریں گے، پھر پاکستان روانہ ہوں گے. یعنی ممکنہ طور پر 12-13 اگست کے بعد. یعنی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ماحول کیا ہے، نگران سیٹ اپ کیا ہے، فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مختلف اہم ترین کیسز سے کیا آ رہے ہیں. خواجہ آصف اس سے پہلے بیان دے چکے ہیں کہ جناب وہ گڈ ٹو سی یو جو رویہ ہے عدالتوں کا، اس سے ہمیں تھوڑا سا خدشہ ہے. اب اس صورتحال کے اندر ان کی واپسی جو ہے وہ ایک گھوری طور پر کینسل کر دی گئی. دوسری طرف عدلیہ نے، ہاں ایک اور بات سنیں نا جناب، عدلیہ نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے اور انکوائری 2018 سے چل رہی تھی. ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا تھا اور ان پر آپ کو جو ہے وہ فرد جرم بھی عائد ہونا تھی. لیکن جب فرد جرم عائد ہونا تھی اس وقت ایک باپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، بیٹے وزیر اعلیٰ بن گئے. کیا بات ہے جناب.
ضمانت پر رہائی ایک کو اپریل 2021 میں مل گئی تھی شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو فروری 2021 کے اندر مل گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اچھا، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ چیدہ صحافیوں کو بلا کر ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جناب اگر 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی تو 11 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ ہم الیکشن کرا دیں گے، اور اگر 12 اگست سے پہلے تحلیل ہوگی وقت سے پہلے تو پھر ہم 90 دنوں سے کرا لیں گے، 90 دنوں کے اندر کرا لیں گے۔ واٹر مارک پیپر ہم نے خرید دیا ہے، تمام اداروں سے ہمارا رابطہ ہے۔ پوچھا جب ان سے گیا کہ سیکیورٹی اہلکار کا کیا معاملہ ہے، تو اب فرمانے لگے نہیں جناب سیکیورٹی اہلکار تو ہمیں ملیں گے۔ اب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو بہانہ بنا کر سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم دستیابی اور دیگر تمام تر چیزوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ امن و امان کی صورتحال ملک کے اندر کیا ہے، اس وقت کہتے تھے امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑا فیصلہ ہے، غیر معمولی فیصلہ ہے، اور چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت ابھی چند دن پہلے بھی بلائی تھی، پھر واپس چلی گئی تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ فیصلہ چاروں صوبوں کی درخواست پر کیا گیا ہے، اور محرم الحرام کے دوران تمام جلوسوں اور جماعت کی سیکیورٹی اور اجتماعات کی سیکیورٹی پاک فوج کے پاس ہوگی۔ پولیس کے ساتھ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی محرم الحرام کے دوران نگران سیٹ اپ بھی بنے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور فوج اس وقت پورے ملک کے اندر موجود ہوگی۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو واپس الیکشن کمیشن کی اس خبر کی جانب، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو سیکیورٹی اہلکار مل جائیں گے، ضرور ملیں گے، ہمیں بڑا یقین ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، اس کے بعد پورے ملک میں فوج کو بلا دیا گیا ہے، یعنی اتنی صورتحال خراب ہے۔ اور اس سے پہلے بھی 3 ماہ سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہی کہہ رہا ہے، 2 ماہ سے جب الیکشن ہونے تھے، اپریل سے کہنا شروع کیا، اس کے بعد مئی کے اندر الیکشن ہونا تھے، پنجاب اور کے پی کے نہیں ہوئے، اور کہا جا رہا ہے جناب ملک کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ فورسز بزی ہیں بارڈر کے اوپر اور نہیں اہلکار مہیا کیے جا سکتے۔ لیکن اب اچانک الیکشن کمیشن کا کانفیڈنس بڑھ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمیں سیکیورٹی اہلکار تو ملیں گے۔ معاملہ کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب کیونکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا، جو دبانا تھا، وہ اپنے تئیں انہوں نے کر لیا ہے۔ اس وقت انہیں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور اب ان کا خیال ہے ایسا نہیں ہے، لیکن ان کا خیال ابھی بھی غلط ہے۔ اس وقت بھی پوزیشن میں تھے، اور اب اس سے زیادہ تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر پوزیشن کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب سائپر معاملے کے اوپر اس اہم ترین بیان کی جانب، جو کہ جناب جنرل بابر افتخار، جو کہ موجودہ کور کمانڈر کراچی ہیں اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں، اور سائفر معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کیا تھا، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا، شہباز شریف نے کیا کہا تھا، اور رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا۔ ان کے بیان پہلے آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آخری بیانات جو آئے ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا جناب کہ وہ گما دیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا تھا کہ سائفر تو ہے ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں جناب سازش بھی نہیں ہوئی، مداخلت بھی نہیں ہوئی، عمران خان نے کاغذ لہرایا۔ یہ ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں تو صحیح کیا فرما رہے ہیں تمام لوگ، اور یہ جی ایچ کیو کے اندر کا بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، غور سے سنیے ذرا۔ جی بالکل، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جی یہ بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب۔ یہ ڈی جے ایس پی آر جنرل بابر افتخار کا بیان ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سناتا بھی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ اس وقت یہ بات کر رہے تھے، تھوڑا سا شاید آڈیو کے اندر بھی ایشو ہے، یہ جناب اس وقت یہ بات کر رہے تھے، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ویلکم ٹو رونن اسپیکر سسٹم۔ اچھا بالکل رونن اسپیکر از ریڈی ٹو پیئر۔ اچھا، اس وقت یہ بات کی جا رہی تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ سائفر معاملے کے اوپر ٹھیک بات نہیں کر رہے، اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو ہے وہ، جی بالکل یہ آڈیو میں یہیں سے آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ساری آڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باری باری، یہ دیکھیے، غور سے دیکھیے اور سنیے ذرا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ ڈیمارش بھی کیا ہے، اور ڈیمارش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیونکہ مداخلت جناب اس کے متعلق انہوں نے کہا جناب مداخلت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور سازش جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ یہ جناب بابر افتخار صاحب کا بیان تھا۔ اچھا، پھر دوسرا بیان تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، تھوڑا آڈیو کا مسئلہ میں ویسے آپ کو سناتا ہوں۔ جی بالکل، پہلے بابر افتخار صاحب کا بیان، ان سے جب سوال کیا گیا،
یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سائفر وزارت داخلہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, اور انہوں نے اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غائب کر دیے گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل, شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پہلے رانا ثناء فرما رہے ہیں سائفر غائب ہونے کی بات نہیں, وزارت خارجہ میں موجود ہے. ہاں شہباز شریف صاحب. جی جی خط جو سفیر صاحب نے لکھا اس میں وہ شہباز صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب سفیر نے یہ لکھا کہ ہمیں جو خط بھجوایا گیا امریکی کی سفیر کی جانب سے, اس کے اندر جو ہے وہ دھمکی امیز گفتگو تھی, دھمکی امیز گفتگو تھی. یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب کا بیان جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ڈیمارش اس لیے کیا سفیر کو کیونکہ مداخلت ہوئی تھی اور ڈیمارش کیا جاتا ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان وہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے ماضی کے اندر کہ نہیں جناب سائفر غائب نہیں ہوا, وہ تو وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے. اور شہباز شریف کا بیان کہ جناب دھمکی امیز گفتگو اس کے اندر تھی. یعنی کہ واضح ہو گیا کہ ماضی میں یہ کیا بیانات دے چکے ہیں, اور اب یہ بات کر رہے ہیں نہیں جناب سائفر کے معاملے کے اوپر تو دیکھیں عمران خان نے اس کو غائب کر دیا اور عمران خان کے خلاف ہم یہ کر دیں گے. یعنی تمام تر چیزیں یہ بالکل چھپی نہیں, تمام تر سامنے آ چکی ہیں. اور یہ اس وقت جو مافیا ہیں, ہینڈلرز ہیں اور سہولت کار جو ہیں وہ مکمل طور پر اس حوالے سے پریشان ہے. جو ماضی میں وہ تمام تر ان کے بیانات آ چکے ہیں سامنے, عمران خان اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے, یہ بیانات ایک مرتبہ پھر سنائیں گے, دکھائیں گے, اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عدلیہ کے سامنے بھی پیش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.